अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। वजीर आजम ने MQM से मुंह फेर लिया, स्पीकर ने माइक बंद करा दिए। क्या मुत्तहदा अपनी सियासी अहमियत खो रही है? कराची में बड़ी तब्दीली, मुत्तहदा 12 साल बाद क्या हारी मुखालफिन को मौका मिल गया? क्या वाकई अवाम ने फारूक सत्तार एंड कंपनी को मुस्तरद कर दिया? और ईद खुरमा करीब, पूरा कराची मवेशी मंडी बन गया। जिसका जहां दिल चाहता है वहीं मंडी लगा लेता है। PS 127 के ज़िमनी इलेक्शन, जिसे MQM पाकिस्तान का पहला इम्तिहान करार दिया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि ये इलेक्शन मुत्तहदा के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये पेशगोई करेगा कि कराची के अवाम को फारूक सत्तार की क़यादत कबूल है या नहीं। इस इलेक्शन को रेफरेंडम भी करार दिया जा रहा है और फारूक सत्तार इस हल्के को लेकर बहुत पुरुम्मीद थे। बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जबरदस्त इंतखाबी मुहिम भी चलाई उन्होंने, लेकिन ये अहम सीट MQM अब हार चुकी है। पीपल्स पार्टी ने 12 साल बाद इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। मुत्तहदा के उम्मीदवार वसीम अहमद को शिकस्त हुई है और पीपल्स पार्टी के मुर्तजा बलोच जीत चुके हैं। कराची में तब्दीली दिखाई दे रही है। माजी में जहां दूसरी जमातें MQM से हारने के बाद धांधली के इल्जामात लगाया करती थीं, ठप्पों की बात किया करती थीं, आज यही इल्जाम MQM लगा रही है। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी से धांधली की शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। मुत्तहदा में तनाव भी बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है और यही फ्रस्ट्रेशन आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान भी हमें दिखाई दी, जब MQM अरकान ने वजीर आजम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने की कोशिश की, मुत्तहदा की सियासी हैसियत तस्लीम करने का मुतालबा किया। मियां साहब से मुलाकात का वक्त मांगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ बयान करना चाहा, लेकिन स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया, जिस पर मुत्तहदा अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस सब के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी को आपने सुना। ये तमाम वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्होंने मुत्तहदा को इस नहज पर लाकर खड़ा किया है। इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात की सुनवाई के लिए MQM भूख हड़ताल पर बैठी थी, जिसके इख्तिताम पर मुत्तहदा कायद के खिताब ने सूरत हाल को और मुश्किल बनाया। MQM के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। उनके दफातर तोड़े जा रहे हैं, 90 भी सील किया गया है और हुकूमत फिलहाल सुनवाई के मूड में दिखाई नहीं दे रही। ऐसी सूरत हाल में सवाल यह है कि MQM का मुस्तकबिल क्या है? क्या कराची की सियासत का मंजरनामा बदलने वाला है? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। MQM की PS 127 पर 12 साल बाद शिकस्त और कौमी असम्बली में मुत्तहदा अरकान ने हुकूमत का मुंह मोड़ लेना, इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं MQM के रहनुमा साजिद अहमद साहब और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ावर हुसैन। बहुत शुक्रिया आपका। साजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। कल भी आपसे बात हुई थी, बड़े पुरुम्मीद आप दिखाई दे रहे थे इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन MQM अब हार चुकी है और MQM जब जीतती थी तब मुखालफिन धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे। आज MQM मुखालफिन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों MQM की जानिब से ये कहा गया कि कराची में धांधली हुई है? नंबर वन ये कि आज भी उसी दावे पर मैं कायम हूँ कि जो हमने कल किया था कि ये हमारी जीत थी और इस जीत को हार में तब्दील किया गया है। और ये जिन लोगों ने तब्दील किया है वो सबको पता है। आप अगर खुद यहाँ पर आकर लोगों से PS 127 पर जो MQM के मुत्तहदा पाकिस्तान के वोटर सपोर्टर हैं, उनसे आप आकर फर्दर इंटरव्यू लेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इससे कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर हुआ ये है कि तमाम रिपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और सब पूरा मीडिया का फोकस इस वक्त PS 127 के अर्बन एरियाज पर था। अच्छा, रूरल्स की कोई रिपोर्ट हमने देखी नहीं कि रूरल्स में क्या हो रहा है, कितने लोग वोट डाल रहे हैं, कितने लोग कतारों में खड़े हुए हैं, किस किस पोलिंग स्टेशन पर की क्या रिपोर्ट है, वहाँ किसी का फोकस नहीं था। पूरा फोकस जो दिया गया वो अर्बन एरियाज पर दिया गया। अच्छा, फिर जब पूरा फोकस दिया गया तो दुनिया ने देखा, आपकी मीडिया का भी शुक्रिया कि मीडिया ने भी दिखाया बाकायदा तौर पर किस तरह से मॉब आए, बड़े बड़े 100 मोटरसाइकिल्स में 2-3 दहशतगर्द बैठे हुए, हकीकी दहशतगर्द जिनको मैं कहूँगा। उनके पास डंडे, उनके पास वेपन्स खुले
ان لوگوں نے ایم کیو ایم کے کیمپ اکھاڑ کے پھینک دیے, لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا. تقریباً ہمارا 15 سے 20 ہزار ووٹر نکلا. ٹھیک ہے ساجد صاحب, لڑائی جھگڑے بھی ہوئے, بہت ٹینشن تھی, آپ نے اپنا پورا موقف صحیح طور پر بیان کر دیا, اور آپ نے جو یہ ذکر کیا نا کہ میڈیا کے نمائندے وہاں موجود تھے اور اس کی کوریج بھی کر رہے تھے. خاور آپ وہاں پر موجود تھے, آپ نے پورا دن کوریج کی. دھاندلی کے جو الزامات ثابت ہو رہے ہیں, کیا واقعی وہاں پر ٹھپے لگتے رہے ہیں اور اس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے جس طرح سے ساجد صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ناجی, اس طرح سے ممکن نہیں تھا کہ ٹھپے لگائے جاتے, کیونکہ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ پولنگ بوتھس کے اندر اور باہر جو ہے وہ تعینات تھی, پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود تھی. تو ایسی کوئی شکایات بھی کہیں سے ہمیں موصول نہیں ہوئی کہ کہیں پر جو ہے یا دوران پولنگ متحدہ نے ہی کوئی نشاندہی کی ہو کہ فلاں پولنگ سٹیشن پہ یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ میڈیا جائے یا وہ دیکھے. تو اس طرح کا کچھ نہیں تھا. ہاں البتہ یہ تھا کہ پولنگ کا پروسیس سلو کرنے کے لیے جو ہے فسادات کروائے گئے, کچھ لوگ آتے تھے جو کچھ بھی ہوا پولنگ سٹیشنز کے باہر ہوا, وہ باہر ہوا. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹ متحدہ قومی موومنٹ کا کافی کم رہا شہری علاقوں میں, کیونکہ 12 بجے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے موٹر سائیکل پر سوار کچھ لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے فسادات کیا, اور میڈیا نے جب اس کو وہ دیا تو اس کے بعد ایک خوف و ہراس علاقے میں پھیل گیا. تو جو لوگ نکلنا چاہ رہے تھے شاید ووٹس کے لیے, وہ بھی نہیں نکلے ووٹ دینے کے لیے. تو متاثر ہوا ہے شہری علاقہ, لیکن اس طرح سے ٹھپے جو ہے اس کی کوئی, اس کو ہم اس طرح سے دھاندلی نہیں کہہ سکتے. ساجد صاحب, PS 127 کے الیکشن کو ریفرنڈم بھی قرار دیا جا رہا تھا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن فیصلہ کرے گا کہ کراچی کے عوام کو فاروق ستار کی قیادت اب قبول ہے یا نہیں ہے. کیا اس الیکشن میں ہار کے بعد آپ اگر اس کے اور دوسرے فیکٹرز دیکھیں, یہ دھاندلی والا جو فیکٹر ہے اس کو اگر ہم نکال دیں, تو 22 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس نے متحدہ کے کراچی میں ووٹ بینک پر اثر ڈالا ہے کیا؟ دیکھیں 22 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی اس سے متحدہ قومی کے ووٹ بینک پر کوئی اثر نہیں پڑا. اچھا, خاور کل موجود تھے, میں نے ان کو دیکھا تھا یہاں پر. خاور ٹھپے کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھپا نہیں رہا یہاں پر, دھاندلی نہیں ہوئی ہے, لیکن ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا, جس کی تصدیق خاور بھی کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, پولنگ اسٹیشن کے باہر معاملات تمام ہوئے, دنگے فسادات ہوئے پولنگ اسٹیشن کے باہر. جب ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر لوگ آئیں گے, موب آئے گا, مارے گا ان کو, تو لوگ اندر کی طرف جائیں گے. اچھا, دوسرا, ایک میڈیا نے کل بہت ایک کلپ دکھائی, وہ ایک ہمارا کارکن تھا, اس سے آپ نے دیکھا ہوگا وہی دہشت گرد جن کی ہم نشاندہی کل سے کر رہے ہیں, اور الیکشن سے پہلے سے میں نے بتا دیا تھا کہ معاملات کچھ ہمارے نالج میں آئے ہیں کہ ووٹ ڈالنے دیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص موٹر سائیکل سے ادھر کے آیا, اور اس نے جو بکس تھی جس سے لوگ ٹیلی کر کے اندر جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, جس سے بوتھ کا ان کو پتہ چلتا ہے, وہ شخص اس سے وہ کیا کہتے ہیں بک لے کے بھاگا. پھر وہ ہمارا کارکن اس کے پیچھے بھاگا, اس کو چاروں طرف سے چپک گیا, اس کو مارا پیٹا. کل وہ کلپ بہت چلی ہے وہ. اور وہ لوگ آپ دیکھیں, وہ زمین پر بیٹھ کر اپنی بکس کھول کر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ کا فلاں پولنگ اسٹیشن ہے. صورتحال یہ تھی. ٹھیک ہے, خوف و ہراس تھا. ساجد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو خوف و ہراس تھا وہ ظاہر ہے, جو فسادات ہو رہے تھے اس کو پوری طریقے سے کور بھی کیا جا رہا تھا, اور رینجرز کی بھی وہاں موجودگی تھی. خود ڈی جی رینجرز بھی پہنچے تھے, اس علاقے کا وزٹ کرتے رہے تھے. 12 سال کے بعد کراچی میں ایم کیو ایم کا ایک حلقے سے ہارنا, خبر کیا یہ ہم نہیں اس کے اندر اس بات کو اہمیت نہیں دیں گے کہ پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا, پیش گوئیاں کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اس حلقے سے جیت جائے گی اس مرتبہ, تو اس میں پھر دھاندلی کے جو الزامات ہیں وہ کس حد تک درست ہو سکتے ہیں؟ ناجی, خود ڈاکٹر فاروق ستار سے جب ہماری غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی تو وہ بھی اس پیش گوئی کا ان کا بھی خیال تھا کہ یہ جو ہے مشکل ہوگا ایم کیو ایم کے لیے یہاں سے جیتنا, اور ان کا یہ خیال بھی تھا کہ ہمیں یہاں سے بائک آؤٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کیا جائے گا اور ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا, تو ہمیں یہاں سے جو ہے وہ بائک آؤٹ کر دینا چاہیے. پھر مجھے نہیں معلوم کہ کس عقل مند نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس الیکشن میں جائیں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ الیکشن لڑا. تو یقینی طور پہ اس وقت جو متحدہ کی پوزیشن تھی, ہار افورڈ نہیں کر سکتے, حالات ان کے فیور میں نہیں تھے. ساجد صاحب, یہ تو آپ مانیں کہ حالات تو فیور میں نہیں تھے. بہرحال آج کی بھی جو سچویشن, اس پر بھی میں آپ سے بات کر لوں کہ قومی اسمبلی میں خالد مقبول صدیقی نے بھی وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی, ملاقات کا ٹائم بھی مانگا, لیکن اسپیکر نے ان کا مائک بند کرا دیا. اب کسی حکومتی سطح پر اس سلسلے میں آپ کا رابطہ ہوا ہے, ملاقات کی کوئی امید بن رہی ہے, حکومت سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے میں خاور کی بات کا جواب دوں گا کہ خاور نے کہا کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا اس الیکشن کو لڑنے کا. یہ عقل مند ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی, ایم کیو ایم کے کارکنان اور ملیر کے لوگ تھے جن سے ہم نے مشورہ کیا. PS 1 to 7 کے لوگوں سے مشورہ ہم نے کیا
کہ ہم الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ 22 تاریخ کے بعد صورتحال جو تھی وہ سب کے سامنے تھی، اور ہم پوری کی پوری متحدہ قوم پاکستان، فاروق ستار بھائی، خواجہ اظہر بھائی سمیت تمام ایم کیو ایم کے پارلیمنٹرین اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش اور نکالنے کی پارٹی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مشورہ پھر ہم نے لوگوں سے کیا، لوگوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم ووٹ دیں گے آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، بائیکاٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو مسلط یہاں پر کر دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا، یعنی آپ نے مشاورت سے فیصلہ کیا، اور حالانکہ حالات آپ کے فیور میں نہیں تھے پھر بھی آپ گئے، آپ نے وہ ٹاسک آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا جی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنے فساد، ابھی اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں کراچی کے اندر 10,000-12,000 ووٹ، اس پر 15,000 سم ووٹ نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ 15-16,000 لوگوں کو نکلنے بھی نہیں دیا گھروں سے، یہ بھی آپ کی میڈیا بتا رہے ہیں، خبر خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بالکل ایم کیو ایم کے لیے ہمیشہ چیلنج رہا ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں ون کیا ہے۔ تو مشکل حالات تو ساجد صاحب ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، آج کی جو سچویشن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب وزیر اعظم صاحب نے تو ایک طرح سے نظریں ہی اپنی پھیر لی تھی، کسی طور پر وہ بات کرنے پہ تیار نہیں نظر آ رہے ہیں، تو اب ایسے میں کیا ہوگا؟ اچھا، ایسا نہیں ہے، میں بھی آج اسمبلی گیا تھا، میں اس وقت تھا نہیں جس وقت یہ سلسلہ ہوا، ہمارا ایک وقت گیا تھا ملنے وزیر اعظم پاکستان سے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں 5 منٹ کا وقت دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یقیناً ایک پرائم منسٹر پاکستان ہے، اس کے پاس 10 کام ہیں، 10 معاملات ہیں ان کے، اس سے پہلے بھی ہماری میٹنگ ہو چکی ہے وزیر نواز شریف صاحب سے، اس وقت میں خود کمیٹی اس میں موجود تھا ان کے ساتھ، ہمارے جو لوگ ملنے گئے تھے انہوں نے بہت خوش اسٹوڈیو کے ساتھ ہمارے معاملات کو سنا، ٹھیک ہے۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے آواز نہیں سن سکے، لیکن اسپیکر کو ہم ٹائم دینا چاہیے تھا، تاکہ اگر ٹھیک ہے وزیر اعظم کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ ہمیں ٹائم نہیں دے سکے، تو فلور پر ہم اپنی بات کر کے اپنی شکایت کا ازالہ کر سکتے تھے۔ اچھا، دوسرے کل کے حوالے سے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ کی چینل کی توسط سے، میں سلام کرتا ہوں PS 127 پر رہنے والے اردو بولنے والوں سے، اور جو دوسری کمیونٹیز ہیں کہ کچھی، اسپیشل کچھی بولنے والے، اردو بولنے والے اور دیگر جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، انہوں نے بھرپور انداز میں متحدہ قوم کا ساتھ دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ٹھان لی تھی، کچھ لوگوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ متحدہ قوم کو جیتنے نہیں دینا ہے، کہ متحدہ قوم کو جیتنے نہیں دینا، ٹھیک ہے، وہ اپنے منصور میں کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، اللہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی سازش کے پیچھے ہوں گے یقیناً ان کے آگے تو اب آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے ساجد صاحب؟ اب اس یہاں پر تو شکست ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے محاذ ہیں جن پر آپ کو لڑنا ہے، ابھی بھی بہت سارے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں، ایم کیو ایم کتنی پرعزم ہے اور کس طرح سے ان چیلنجز کا سامنا کرنے والی ہے؟ دیکھیں، اس الیکشن نے ہمارے عزائم کو اور مضبوط کر دیا، ہمارے ارادوں کو اور مضبوط کیا ہے، اور ہمیں ہار کر کے خوشی ہو رہی کہ ہم جیت گئے۔ وہ اس لیے کہ میڈیا نے اپنا فرض پورا کیا ہے، لوگوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، میڈیا نے دکھایا ہونے والی دھاندلی کو۔ آج میں اسلام آباد بھی گیا تو مجھ سے مختلف ٹی وی چینلز کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی اور بہت غلط ہوا ہے۔ اچھا، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی پری پور منصوبہ، آپ نے بالکل ایم کیو ایم کی بات کر لی، پیپلز پارٹی کی بات کر لی، لیکن کچھ اور مخالفین بھی ہیں، کچھ اور محاذ بھی ہیں آپ کے لیے۔ آج مصطفیٰ کمال نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام نے فاروق ستار اینڈ کمپنی کو مسترد کر دیا ہے۔ میرے خیال میں متحدہ قوم پاکستان کو لوگوں نے مسترد نہیں کیا، اگر مسترد کرتے تو PS 127 پہ کانٹے کا مقابلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مصطفیٰ کمال کو اور اس PSP کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، کہ جہاں بھی جائے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسترد کر دیا، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا اثر ہے، یہ ہم ہی ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کا ووٹ بینک 15,000 رہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے خیال میں۔ ابھی ہم اس پولنگ اسٹیشن کے اس PS 127 کے حوالے سے عدالت کے اندر جائیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جائیں گے۔ دیکھیں، بات بنانے والے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہیں، سیاسی مخالفین ہیں ہمارے، تو ان کی مخالفت سے ہمارے پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ ٹھیک ہے، کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ بہت شکریہ ساجد احمد صاحب، ایم کیو ایم کا موقف پوری طرح سے واضح کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے شکست ضرور ہوئی ہے لیکن اس سے ان کے عزم بھی پڑا ہے۔ ایک اور اہم ٹاپک جس کو ہم ڈسکس کرنے والے تھے لیکن وقت بہت کم رہ گیا اور سائد صاحب سے بہت لمبی بات ہو گئی، وہ ہم کہہ رہے تھے کہ مویشی منڈیاں جو شہر میں جگہ جگہ ہیں ان پر بھی ہمیں بات کرنی تھی۔ خبر اس وقت شہر میں جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کمشنر صاحب سے، انہوں نے بھی وقت نہیں دیا۔ جگہ جگہ یہ جو غیر قانونی مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کوئی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا سکے سچویشن کو، کیونکہ عید قربان کے بعد تو یہ صورتحال اور زیادہ بگڑ جائے گی؟ جی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً 17 ادارے ہیں جو ذمہ دار ہیں اس کے یہاں سے منڈیاں ہٹانے کے، لیکن چونکہ ابھی بلدیاتی اداروں کے ابھی نئے الیکشن ہوئے ہیں اور نئے نمائندے آئے ہیں، انہیں اپنے اختیارات کا بھی نہیں پتہ، ابھی قانون کا بھی نہیں پتہ، اور پھر جو نیا اسٹاف ہے اس کے ساتھ اتنی ہم آہنگی بھی نہیں ہے، اس کی یہ بھی وجہ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے علاقے کی پولیس، اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے سے جو ہے وہ غیر قانونی اس طرح کی منڈیاں جو ہیں وہ ان کو فوری طور پہ ختم کروائے۔
لیکن علاقہ پولیس جو ہے وہ بھرپور تحفظ فراہم کر رہی ہے تمام منڈیوں کو کہ ان کی سرپرستی میں اگر یہ کہا جائے کہ غیر قانونی منڈیوں کے لیے بھتہ بھی طلب کیا جا رہا ہے، بالکل، کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی بالکل ہیں، اسی تو اس کا کسی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کوئی نوٹس لیا گیا ابھی تک؟ اگر کنٹونمنٹ کے علاقوں کی بات کی جائے وہاں بہتر صورتحال ہے. ڈی ایم سیز میں خصوصاً اگر سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ منڈیاں غیر قانونی زیادہ قائم ہیں، اور ملیر میں جو ہے وہ غیر قانونی منڈیاں جو ہے قائم ہیں. تقریباً 200 کے قریب یہ منڈیاں ہیں جو مختلف علاقوں میں قائم ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ذمہ دار ان کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت سندھ کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ نے خود نوٹس لیا تھا اس کا اور اس نے لیٹر جاری کیے تھے. تقریباً 10 کے قریب لیکن اس منڈیاں. پر کوئی کام نہیں. بہت شکریہ خاور آپ کا. ہم بات کر رہے تھے آج کراچی کی سیاست پر مجموعی طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں ان پر بھی ہم نے بات کرنے کی